सामीन मोहतरम, जिस किताब का हम आज आगाज़ कर रहे हैं, ये डॉक्टर रिचर्ड कॉल्सन की किताब है। इसका उर्दू में नाम है मामूली बातों से परेशान न हो। ये तर्जमा है अंग्रेज़ी की किताब डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ़। ये किताब 30 ज़बानों में तर्जमा होकर 135 मुल्कों में तकरीबन 25 मिलियन से ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली किताब है। इस किताब में ज़िंदगी को आसान और मुस्बत और खुशगवार बनाने के तकरीबन मुसन्नफ़ ने 100 उसूल दिए हैं। इस किताब में नाशिर इसके तारुफ़ में लिखते हैं, ये एक ऐसी किताब है जो आपको ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों के बारे में परेशान होने से बचाने का एक भरपूर और बेहतरीन ज़रिया बताएगी। बामाना, आसान और बसीरत अफरोज़ ज़ुबान में लिखी गई इस किताब में मुसन्निफ़ आपको परेशानी, जल्दबाजी और तनाव से पाक ज़िंदगी गुजारने का एक मुकम्मल रास्ता दिखाते हैं, जिस पर अमल करना और चलना नामुमकिन नहीं। आप छोटी छोटी चीज़ों को उनके तनाज़र में रख कर देख सकते हैं और आसान बना सकते हैं। मुसन्निफ़ कहते हैं कि अपनी जंगों का इंतखाब सोच समझ कर करें, और याद रखिए जब आप मर जाएंगे तो आपके ज़हन की टोकरी खाली नहीं होगी। ऐसी तकनीक से मुसन्निफ़ हमें ज़िंदगी को आसान, मुस्बत और खुशगवार बनाने का मशवरा देते हैं। इस किताब के ज़रिए आप ये भी सीख सकेंगे कि लम्हा मौजूद में ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, लोगों को अज़मत का एहसास कैसे दिलाना है, अपनी बर्दाश्त की सतह को तनाव की हद तक कैसे कम किया जाए, अपने विजदान पर भरोसा कैसे किया जाए, ज़िंदगी का हर दिन ऐसे गुजारा जाए ये ज़िंदगी का आखिरी दिन है। काबिल अमल और शाइस्ता मिसालों के ज़रिए मुसन्निफ़ हमें ज़िंदगी को आसान और सुकून बनाने का मशवरा देते हैं। मुसन्निफ़ ने इस किताब के तकरीबन 100 चैप्टर बनाए हैं और हर चैप्टर एक सफ़े या उससे कुछ ज़्यादा पर ख़त्म कर दिया है। पहला चैप्टर है मामूली बातों पर परेशान न हो। मुसन्निफ़ कहते हैं कि अक्सर औक़ात हम ऐसी चीज़ों पर बहुत काम करते हैं जिनका अगर हम गौर से मुआयना करें तो इतनी अहम नहीं होती। हमारी तवज्जो का मरकज़ छोटे छोटे मसाइल और मामलात होते हैं और हमारा रद्द-ए-अमल उनके बारे में हद से ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पर एक अजनबी शख्स ने ट्रैफिक में हमारा रास्ता काट दिया। बजाय इसके कि हम इस वाक़े को भूलकर अपनी ज़िंदगी के काम को अंजाम दें, हम सारा दिन अपने गुस्से को जवाब देते रहते हैं। हम अपने दिमाग में एक तस्वुराती जंग लड़ते रहते हैं और हम इस बात को भूलने की बजाय अक्सर औक़ात दूसरों को भी बताते हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। हम ड्राइवर को किसी और जगह एक्सीडेंट करने की इजाज़त क्यों नहीं दे देते? जिस शख्स का एक्सीडेंट हुआ, कोशिश करें उससे हमदर्दी का जज्बा पैदा हो और ये सोचें कि जाने वो किस मसले की वजह से इतनी जल्दी में था। इस तरह हम अपनी ज़हनी हालत को बेहतर बना सकते हैं और दूसरे के मसाइल को अपनी ज़ात पर नहीं लेते। ऐसे ही वाक़यात और भी छोटी छोटी मिसालें हैं जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आते रहते हैं। कभी हमें कतार में खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ता है, कभी नाजायज़ तनकीद का सामना करना पड़ता है, कभी हमें अपने हिस्से से बढ़कर काम करना पड़ता है। अगर हम इनके बारे में परेशान होना छोड़ दें तो हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। बहुत से लोग ज़िंदगी में आने वाले छोटे छोटे मसाइल पर इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी से जादू और उसकी खुशियों को ख़त्म कर बैठते हैं। जब आप इस मकसद के लिए काम करने का इरादा कर लेते हैं तो आपको इल्म होता है कि आप में और ज़्यादा मेहरबान बनने के लिए कितनी ही एनर्जी मौजूद है। चैप्टर नंबर 2, परफेक्ट न होकर भी सुकून में रहें। मुझे अभी तक उस शख्स से मिलने की ख्वाहिश है जो परफेक्ट हो और जिसे अंदरूनी सुकून की दौलत भी हासिल हो। तकमील की ज़रूरत और अंदरूनी सुकून की ख्वाहिश दो ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से मुतसादिम हैं। जब कभी हम किसी चीज़ को एक ख़ास अंदाज से हासिल करना चाहते हैं तो अहम बात ये होती है कि हम पहले ही एक हारी हुई जंग लड़ रहे होते हैं।
بجائے اس کے کہ جو ہمارے پاس ہے اس کے لیے ہم شکر گزار اور مطمئن ہوں، ہماری توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ خرابی کہاں ہے اور ہم اسے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم اس خرابی کو ڈھونڈنے میں بھی ناکام ہو جاتے ہیں تو ہم غیر مطمئن اور ناشکر گزار بن جاتے ہیں۔ یہ تکمیل کی خواہش خواہ ہماری اپنی ذات سے متعلق ہو، مثلاً ایک درم برم حالت میں الماری، کار پر خراش، کوئی نامکمل مقصد یا چند پاؤنڈ وزن کم کرنا، یا دوسرے لوگوں سے متعلق پرفیکشن کی خواہش ہو، مثلاً ان کے بولنے کا انداز، ان کے رہنے کا طریقہ یا ان کی شخصیت، یہ ساری باتیں ہمیں اپنے مقصد یعنی زیادہ مہربان ہونے اور نفاست پسندی سے دور لے جاتی ہیں۔ آپ کی یہ حکمت عملی آپ کو بہترین کارکردگی سے روکتی تو نہیں، تاہم ہم کچھ باتوں پر ضرورت سے بہت زیادہ توجہ دے کر انہیں اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ اگرچہ چیزوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہمیشہ سے موجود رہتی ہے، لیکن چیزیں جیسی ہیں انہیں ویسے قبول کرنا اور ان کو سراہنا بھی ضروری ہے۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ نے خود کو اس عادت میں مبتلا ہونے سے روکنا ہے کہ چیزیں جیسی ہیں اس سے بہتر اور اچھی ہونی چاہیے تھیں۔ نہایت نرمی سے خود کو اس بات کا احساس دلائیں کہ زندگی اس لمحے جیسی ہے وہ بہت اچھی ہے۔ جب آپ فیصلہ نہیں کریں گے تو ہر چیز بہت اچھی ہوگی۔ جب آپ زندگی کے ہر شعبے سے تکمیل کی خواہش کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی زندگی بذات خود تکمیل کا ایک نمونہ بن جاتی ہے۔ تیسرا چیپٹر کتاب کا ہے، اس خیال کو بھول جائیں کہ مطمئن اور سنجیدہ لوگ بڑی کامیابیاں حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارے جلدی میں ہونے والے خوفزدہ اور ڈرے ہوئے مقابلہ بازی کی فضا میں رہنے اور زندگی کو ایمرجنسی میں گزارنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم زیادہ محبت کرنے والے اور پرسکون شخص بن جائیں گے تو ہماری کامیابی کا تناسب کم ہو جائے گا، ہم زیادہ سست اور بے حس انسان بن جائیں گے۔ آپ اس خوف کو ایک جانب رکھ کر یہ احساس کر سکتے ہیں کہ اس کے برعکس صورتحال دراصل حقیقت ہے۔ خوف زدہ اور غصے سے بے قابو سوچ پر ہماری بہت زیادہ انرجی ضائع ہوتی ہے اور یہ ہماری زندگی سے تخلیقیت اور تاریخ کو ختم کر دیتی ہے۔ جب آپ خوف زدہ یا غصے سے بے قابو ہوتے ہیں تو دراصل آپ خود کو اپنے سب سے بڑے پوٹینشل سے دور کر لیتے ہیں۔ آپ کی ہر کامیابی خوف کے ہوتے ہوئے بھی ہوتی ہے، نہ کہ یہ خوف کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میں خوش قسمت ہوں کہ میرے ارد گرد بہت اچھے محبت کرنے والے اور پرسکون لوگ ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ تو دنیا کے چند بہترین مصنف ہیں، کچھ کمپیوٹر کے ماہرین، کچھ بہت اچھے ساتھی دوست اور کچھ کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ یہ سب ہی اپنے کام میں مطمئن ہیں اور جو مہارتیں ان کو حاصل ہیں ان میں بہت ماہر بھی ہیں۔ میں نے ان سے ایک بہت اہم سبق سیکھا ہے کہ جب آپ کے پاس وہ چیز اندرونی یا ذہنی سکون ہو تو پھر آپ کی خواہشات، ضروریات اور معاملات آپ کی توجہ کو بھٹکا نہیں سکتے۔ اس طرح یعنی ذہنی سکون کی بدولت آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی توجہ کو اپنے اہداف پر مرکوز رکھیں اور انہیں حاصل بھی کر سکیں۔ چوتھا چیپٹر ہے، اپنی سوچ کے بہت جلد بدلنے کے منفی اثرات سے آگاہ رہیں۔ زیادہ سے زیادہ ذہنی سکون کے حصول کے لیے ایک طاقتور تکنیک یہ ہے کہ ہم اس بات سے آگاہ رہیں کہ ہماری غیر محفوظ اور منفی سوچ کتنی جلدی کنٹرول سے باہر ہو سکتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب آپ اپنی ایسی سوچوں میں الجھے ہوتے ہیں تو آپ کس قدر پریشان ہوتے ہیں، اور ان سوچوں کو دبانے کے لیے آپ جتنا زیادہ ان میں گم ہوتے ہیں، دراصل یہ احساسات اتنی ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایک خیال سے دوسرا خیال جنم لیتا ہے، دوسرے سے تیسرا، اور یہ سلسلہ طویل سے طویل ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک مخصوص مقام پر آ کر آپ کی برداشت کی حد بھی ختم ہونے لگتی ہے۔ مثال کے طور پہ آدھی رات کو آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور آپ کو یاد آتا ہے کہ آپ نے کل ایک فون کال کرنی ہے، اور یہ سوچ کر آپ کو تھوڑی راحت ہوتی ہے کہ آپ کو وقت پر یاد آ گیا۔
لیکن اس کے بعد آپ اگلی صبح کرنے والے دیگر کاموں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ آپ آئندہ صبح اپنے باس سے ہونے والی گفتگو کی ایک ریہرسل کرتے ہیں اور مزید پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر جلد ہی آپ خود سے یہ کہتے ہیں کہ میں بہت مصروف ہوں، مجھے روزانہ کوئی 50 آدمیوں کو فون کرنا ہوتے ہیں۔ اتنی مصروف زندگی بھلا کس کی ہو سکتی ہے؟ بہت سے لوگوں کے لیے منفی خیالات کے ان حملوں کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ در حقیقت مجھے میرے کلائنٹس نے بتایا کہ ان کی بہت سی راتیں اور دن ایسے ہی خیالات کی ریہرسل کرنے میں برباد ہوتے ہیں۔ اس امر کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ ایسے معاملات اور پریشانیوں کے نتیجے میں ذہنی طور پر پرسکون رہنا ایک ناممکن کام ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ کے منفی خیالات جب تحریک پکڑنے لگتے ہیں تو اس سے پہلے یہ سوچا جائے کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ آپ جتنا جلدی اپنے ذہن میں پلنے والے ان منفی خیالات کو قابو کرتے ہیں، اتنا ہی جلد آپ کو سکون کی دولت بھی نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہماری یہاں بیان کی گئی مثال میں آپ کی منفی سوچ اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ نے اگلی صبح کے کیے جانے والے کاموں کو سوچا۔ پھر آپ شعوری طور پر اس سوچ سے چمٹے رہنے کی بجائے خود سے کہتے ہیں کہ واو میں پھر وہی ہوں، اور آپ اسی صورتحال کو وہیں ختم کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے خیالات کی گاڑی کو اسٹیشن چھوڑنے سے پہلے ہی روک لیتے ہیں۔ پھر آپ اس بات پر اپنی توجہ کو مرکوز کر سکتے ہیں، منفی معنوں میں نہیں بلکہ مثبت معنوں میں، کہ شکر ہے مجھے اتنے لوگوں سے فون کر کے معاملات طے کرنے ہیں۔ اگر یہ آدھی رات کا وقت ہے تو آپ اسے کاغذ پر لکھیں اور پھر سو جائیں۔ ایسی صورتحال کے پیش نظر آپ پہلے سے ہی اپنے بیڈ پر ایک کاغذ اور قلم بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ بلا شبہ ایک بہت مصروف شخص ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ ان باتوں سے اپنے دماغ کو بھرنے سے آپ اپنی پریشانیوں اور تلخیوں میں اضافہ ہی کرتے ہیں، نہ کہ آپ انہیں کم کرتے ہیں۔ آئندہ کبھی آپ کو ایسی صورتحال درپیش ہو تو آپ اس مشق کو استعمال میں لائیے گا، آپ واقعی حیران کن نتائج پائیں گے۔ 5واں چیپٹر ہے اپنے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں۔ دوسروں کے بارے میں ہمارے مثبت نقطہ نظر یا تناظر اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک ہمدردی اور رحم دلی سے بھرپور جذبہ ہمارے اندر موجود نہ ہو۔ ہمدردی اپنی خوشی اور رضامندی سے دوسروں کے حالات میں فٹ ہو کر سوچنے کا نام ہے۔ یہ ایک ایسا احساس ہے جس میں آپ اپنی توجہ کو اپنی ذات سے ہٹا کر دوسروں کے مسائل پر مرکوز کرتے ہیں اور اس شخص کے لیے پیار کا جذبہ بھی محسوس کرتے ہیں۔ یہ اس بات کا ادراک ہے کہ لوگوں کے مسائل اور ان کی تکلیفیں بھی اتنی ہی اہم ہیں جتنا کہ آپ کی، اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ پریشان کن ہوتی ہیں۔ اس بات کو سمجھنے اور ان کی مدد کی پیشکش کرنے میں ہم اپنے دلوں کو کھولتے ہیں اور اپنی شکر کرنے کی صلاحیت کو بھی بڑھا لیتے ہیں۔ ہمدردی ایک ایسی چیز ہے جسے آپ بار بار کرنے سے پا سکتے ہیں۔ اس میں 2 چیزیں درکار ہوتی ہیں، ارادہ اور عمل۔ آپ کیا اور کون کی اہمیت کو اپنی ذات سے دوسروں تک بڑھا دیتے ہیں۔ ارادے کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو وسیع کرتے ہیں، اور ارادہ یہ ہے کہ آپ اس کے متعلق کیا کرتے ہیں۔ آپ اپنے پیسوں یا وقت میں سے یا دونوں میں سے کچھ مقدار کو اپنی پسندیدہ چیریٹی کے لیے باقاعدگی سے ہدیہ کر سکتے ہیں، یا آپ راستے میں ملنے والے لوگوں سے حقیقی مسکراہٹ اور سلام و دعا کا تبادلہ کر سکتے ہیں۔ جو آپ کرتے ہیں یہ اتنا اہم نہیں، لیکن آپ یہ کرتے ہیں۔ مدر ٹریسا نے کہا تھا کہ ہم اس دنیا میں بڑے بڑے کام نہیں کرتے، بلکہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو محبت سے انجام دے کر بڑا بنا لیتے ہیں۔ ہمدردی آپ کی توجہ کو چھوٹی چھوٹی پریشان کن باتوں سے ہٹا کر آپ میں شکر گزاری کے احساس کو بڑھا دیتی ہے۔ اکثر اوقات جب آپ زندگی کے معجزوں کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، اس کتاب کو پڑھنا بھی ایک معجزہ ہے، یعنی آپ کی آنکھوں کا تحفہ، پیار کا تحفہ اور وہ ساری نعمتیں جو آپ کو حاصل ہیں، تو آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جن باتوں کو آپ بہت بڑا سمجھتے ہیں وہ در حقیقت بہت چھوٹی ہیں۔
छठा चैप्टर, अपने आप को याद दहानी करवाएं कि जब आप मर जाते हैं तो आपकी ज़हन की टोकरी खाली नहीं होती। इसमें मुसन्नफ़ हमारे ख़याल को इस तरफ मरकूज़ करवाते हैं कि हम में से अक्सर लोग अपनी ज़िंदगियां ऐसे गुजारते हैं जैसे हमारा पोशीदा मकसद दुनिया का हर काम करना है। हम रात को देर तक जागते और सुबह जल्द उठ जाते हैं और ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं होते और अपने प्यारों को इंतज़ार करवाते हैं। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो अपने प्यारों को इंतज़ार करवाते हैं कि वो लोग इस रिश्ते से ही उकताकर अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसा वाक़या हो चुका है। अक्सर औक़ात हम ये समझ लेते हैं कि हमारे कामों की तवील फ़हरिस्त जल्द ही ख़त्म हो जाएगी और हम फिर से पुरसकून और खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा शाज़ व नादिर ही होता है। जैसे जैसे काम ख़त्म होते हैं नए काम उनकी जगह ले लेते हैं। आपकी ज़हनी टोकरी की फ़ितरत ये नहीं है कि ये खाली हो जाए, बल्कि इस टोकरी में मौजूद कामों को मुकम्मल करना होता है। हमें हमेशा ही फ़ोन कॉल्स करना पड़ती हैं, नए काम करने पड़ते हैं और प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करना पड़ता है। दर हकीकत इसके हक़ में हम ये दलील दे सकते हैं कि हमारी ये टोकरी भरी हुई होनी चाहिए, क्योंकि यही कामयाबी की ज़मानत है। इसका मतलब ये है कि हमारे वक्त की डिमांड बढ़ रही है। ताहम इस बात से कतई नज़र कि आप कौन हैं और क्या करते हैं, एक बात याद रखिए कि कोई भी चीज़ आपकी खुशी और आपके प्यारों के एहसास से ज़्यादा अहम नहीं है। अगर आपके ज़हन पर हर काम को मुकम्मल करने का जुनून सवार है तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। दर हकीकत हर चीज़ इंतज़ार कर सकती है। हमारे काम में बहुत थोड़ा सा काम ऐसा होता है जिसे हम एमरजेंसी की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अगर आप काम पर फोकस रखें तो ये बग़ैर किसी परेशानी के वक्त पर ख़त्म हो जाएगा। मुझे ये महसूस होता है कि अगर मैं ख़ुद को ये याद दिलाता रहूं कि ज़िंदगी का मकसद ये तमाम काम ख़त्म करना नहीं बल्कि अपने काम को हर मरहले पर इंजॉय करना है, तो मेरी ज़िंदगी मोहब्बत के एहसास से भरपूर हो जाती है और मेरे जहन से काम का भूत भी उतर जाता है जिसने मुझे कंट्रोल किया होता है। याद रखिए, जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तब भी बहुत से नामुकम्मल काम बाकी होंगे और आप जानते हैं ये काम कोई और आपके लिए करेगा। अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात को नागुज़ीर घड़ी के बारे में सोचकर ज़ाय न कीजिए। 7वां चैप्टर है, दूसरों को बात के दौरान मत टोकें या उनकी बात मुकम्मल न करें। ये कुछ साल पहले की बात है कि जब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं दूसरों को कितना ज़्यादा टोकता हूँ या उनकी बात मुकम्मल करता हूँ। इसके कुछ ही अरसे बाद मुझे ये भी एहसास हुआ कि ये आदत न सिर्फ इस मोहब्बत और एहतराम के लिए जो मुझे दूसरे देते हैं बल्कि उस एनर्जी के लिए भी जो उस काम में ज़ाय होती है कितनी तबाहकुन है। एक लम्हे के लिए इसके बारे में सोचें। जब आप जल्दी में होते हैं, किसी की बात को टोकते हैं या उनकी बात को मुकम्मल करते हैं तो आपको न सिर्फ अपने ख़यालात से बल्कि मुखातब के ख़यालात से भी एक ख़ास रफ्तार से चलना पड़ता है। ये रुझान जो आम तौर पर मसरूफ़ लोगों में ज़्यादा पाया जाता है, दोनों अफराद को इस बात पर मजबूर करता है कि वो अपने ख़यालात और बातों की रफ्तार को तेज़ करें। इसका नतीजा ये होता है कि ये दोनों लोगों को परेशान, उलझा हुआ और गसीला बना देती है। ये वाज़े तौर पर थका देने वाला अमल है। ये बहुत सी बेजा बहस की वजह से भी है, क्योंकि अगर कोई बात हर किसी को गुस्सा दिलाती हो तो असल में वो इंसान होता है जो आपकी बात को तवज्जो से सुन नहीं रहा होता। और आप किस तरह इस शख्स की बात को सुन सकते हैं जबकि आप उसी शख्स से बातें भी कर रहे हो। जब आप अपनी दूसरों को टोकने की आदत का नोटिस लेते हैं तो आपको इल्म होगा कि ये तबाहकुन रुझान एक मासूम सी आदत है जो आपको नज़र नहीं आती। ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि इसका ये मतलब है कि आपको इस वक्त करना है जब आप उसके बारे में भूल जाएं। यानी जब आपको उस आदत की संगीनी का अंदाज़ा होगा तो आप ऐसा नहीं करेंगे। अपने आप को ये बताएं कि आपने उस वक्त बात करनी है जब दूसरा शख्स अपनी बात मुकम्मल कर ले,
اپنے آپ کو یاد دہانی کروائیں کسی گفتگو کے آغاز سے پہلے کہ آپ صبر سے کام لیں گے اور انتظار کریں گے۔ آپ جلد ہی جان جائیں گے کہ یہ چھوٹی سی عادت اپنا لینے سے دوسروں کے ساتھ آپ کے تعلقات کتنے بہتر اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جب لوگوں سے آپ گفت و شنید کرتے ہیں وہ اس بات کو سوچ کر بہت مطمئن اور پرسکون محسوس کرتے ہیں جب انہیں یہ احساس ہو جائے کہ ان کی بات کو سنا جا رہا ہے۔ آپ کو اس بات کا بھی جلدی احساس ہو جائے گا کہ آپ یہ عادت اپنا کر کتنا اچھا محسوس کرتے ہیں۔ آپ کی نبض اور دل کی دھڑکن کی رفتار کم ہو جائے گی اور آپ آرام آرام سے گفتگو کریں گے، نہ کہ جلدی جلدی بھاگیں گے۔ ایک محبت کرنے والا اور پرسکون انسان بننے کے لیے یہ بہت ہی آسان کام ہے۔ 8واں چیپٹر ہے کسی انسان کے لیے کوئی اچھا کام کریں اور کسی دوسرے کو اس بارے میں مت بتائیں۔ ہم اکثر اوقات دوسرے لوگوں کے لیے کوئی اچھا کام یا نیکی کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی ان اچھائیوں کو اوروں سے بیان کر کے خفیہ طور پر ان کی تصدیق چاہ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنی اچھائی یا سخاوت کو دوسروں سے بیان کرتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم سوچنے والے لوگ ہیں۔ اس سے ہمارا یہ یقین بھی پختہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے اچھے ہیں اور ہم مہربانی کے کتنے حقدار ہیں۔ اگرچہ مہربانی کے تمام کام ہی اچھے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں اس سے بھی اچھی اور جادو اثر بات جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نیکی یا مہربانی کو کسی سے بیان نہ کریں۔ اپنی مہربانی کے عمل کو دوسروں سے بیان کر کے اس کا اثر اور جادو ختم کرنے کی بجائے اسے اپنے آپ تک محدود رکھیں تاکہ اس کے مثبت اثرات ہمیشہ آپ کے پاس رہیں۔ یہ بات واقعی حقیقت ہے کہ ہمیں کسی کو کچھ دینا ہے تو صرف دینے کے لیے ہی دینا ہے، بدلے میں کسی قسم کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اور یہ وہی عمل ہے جب آپ کسی سے مہربانی کرتے ہیں لیکن کسی دوسرے سے اس کو بیان نہیں کرتے، یعنی آپ صلے کی توقع نہیں رکھتے۔ آپ کا صلہ وہ احساس ہے جو کسی کے ساتھ مہربانی یا نیکی کر کے آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ اگلی دفعہ آپ کسی سے کوئی اچھائی کرتے ہیں تو اسے اپنے آپ تک محدود رکھیں اور بے انتہا مسرت اور خوشی سے سرشار ہو جائیں۔ 9واں چیپٹر ہے دوسروں کو عظمت کا احساس دلائیں۔ انسانی روح کے ساتھ پیش آنے والا ایک اور جادو اثر احساس اس بات کا ہے کہ جب آپ دوسروں کی تمام توجہ چاہنے کی ضرورت کو ختم کر دیتے ہیں اور انہیں ان کی ذات کی عظمت کا احساس دلاتے ہیں۔ ہمارا زیادہ توجہ چاہنا اصل میں ہماری انا سے بھرپور ذات کا وہ حصہ ہے جو ہمیشہ یہ کہتا ہے مجھے دیکھو، میں بہت خاص ہوں، میری کہانی تمہاری کہانی سے زیادہ دلچسپ ہے۔ یہ ہمارے اندر کی ایسی آواز نہیں ہے جو واقعی ہمیں سنائی بھی دے، لیکن ہمیں یہ یقین دلانا چاہتی ہے کہ میری کامیابیاں تمہاری کامیابیوں سے تھوڑی زیادہ اہم ہیں۔ انا ہماری ذات کا وہ حصہ ہے جو نظر آنا، سنا جانا، دیکھا جانا، محسوس کیا جانا اور احترام چاہتا ہے، اور وہ بھی کسی اور انسان کی قیمت پر۔ یہ ہماری ذات کا وہ پہلو ہے جو کسی اور کی کہانی کو روکتا یا ٹوکتا ہے یا بے صبری سے اپنی باری کا انتظار کرتا ہے کہ اس کو بولنے کا موقع دیا جائے تاکہ اس کی جانب توجہ مبذول ہو سکے۔ ہم مختلف حوالوں سے اس عادت سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کا نقصان بھی ہمیں ہی ہوتا ہے۔ جب آپ گفتگو کے دوران چھلانگ لگا کر موضوع کو اپنی جانب موڑ لیتے ہیں تو آپ انتہائی خاموشی سے بات کرنے والے کی خوشی کو کم کر دیتے ہیں اور اس طرح اپنے اور دوسروں کے درمیان میں فاصلوں کو بڑھا لیتے ہیں۔ اس میں سبھی کا نقصان ہے۔ اگلی بات جب کوئی شخص آپ سے کوئی بات شیئر کرتا یا اپنی کسی کامیابی کا ذکر کرتا ہے تو آپ اس کے بدلے میں اپنی کامیابیوں کو شیئر کرنے کے رجحان کی عادت پر غور کیجیے گا۔ اگرچہ اس عادت کو ختم کرنا مشکل ہے، تاہم نہ صرف یہ پرلطف بات ہے بلکہ یہ ایک پرسکون اور خاموش قسم کا اعتماد بھی ہے کہ آپ اپنی باتوں کو بیان کرنے کی بجائے دوسروں کو عظمت کا احساس دلاتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ گفتگو میں کود پڑیں اور کہیں کہ ایک بار میں نے بھی ایسا ہی کیا، یا اندازہ لگاؤ کہ آج میں نے کیا کیا۔ اپنی زبان کو روکیے اور دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ دوسروں کو بات کرنے دیں اور صرف اتنا کہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے،
یا یہ کہ پلیز مجھے اور بتاؤ پھر کیا ہوا۔ جو شخص آپ سے بات کر رہا ہوگا اس نے اپنی بات کرنے کا لطف اس کا دوبالا ہو جائے گا، کیونکہ آپ اسے توجہ سے سن رہے ہیں اور آپ کی موجودگی کا احساس بھی اسے زیادہ ہوگا، تو وہ انسان آپ سے مقابلہ بازی کی فضا کو محسوس نہیں کرے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ انسان آپ کی کمپنی میں اور زیادہ پرسکون اور اچھا محسوس کرے گا، اس کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور وہ آپ کی ذات میں زیادہ دلچسپی بھی لے گا۔ آپ بھی زیادہ پرسکون محسوس کریں گے، کیونکہ آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ آپ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ بلا شبہ بعض اوقات اپنے تجربات کو بیان کرنا اور دوسروں کے تجربات کو سننا بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسا ہمیشہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہ مجبوری کی اس عادت کو بیان کرتا ہوں جو ہمیشہ ہمیں ایسا کرنے پر اکساتی ہے۔ طنزیہ طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب آپ دوسروں کی باتیں سننے کے لیے اپنی انا کو قربان کرتے ہیں تو وہ توجہ جو آپ دوسروں سے چاہتے ہیں اس کی جگہ ایک خاموش خود اعتمادی لے لیتی ہے، جو دوسروں کو ان کی عظمت کا احساس دلا کر حاصل ہوتی ہے۔ 10واں چیپٹر، لمحہ موجود میں جینا سیکھیے۔ بڑی حد تک ہمارے ذہنی سکون کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم کتنا زیادہ لمحہ موجود میں زندہ رہتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ گزشتہ کل یا گزشتہ سال کیا ہوا تھا یا آئندہ کل یا آئندہ سال میں کیا ہو سکتا ہے۔ لمحہ موجود وہ وقت ہے جہاں آپ ہمیشہ سے ہیں۔ اس بات پر کوئی اعتراض یا سوال نہیں اٹھایا جا سکتا کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس ذہنی عارضے میں مبتلا ہیں کہ ہم ایک ہی وقت میں بہت سی چیزوں کے بارے میں پریشان رہتے ہیں۔ ہم ماضی کے مسائل، مستقبل کے خدشات کو اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ ہمارے لمحہ موجود پر اتنا زیادہ حاوی ہو جائیں کہ ہم آخر میں پریشان، مضطرب اور مایوس ہوں۔ اس کے برعکس ہم اپنے شکر گزاری کے احساس اور اپنے ضروری کاموں کو بھی بھول جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آئندہ آنے والا کوئی دن یا وقت آج سے بہتر ہوگا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہماری ذہنی حرکیات بار بار یہی دہراتی رہتی ہیں اور وہ اچھا دن یا وقت کبھی نہیں آتا۔ لیلن نے ایک بار کہا تھا کہ زندگی وہ ہے جو گزر رہی ہے جبکہ ہم پلاننگ کرتے رہتے ہیں۔ جب ہم لوگ منصوبہ بندی یا پلاننگ میں مصروف ہوتے ہیں تو ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے پیارے ہم سے دور جا رہے ہوتے ہیں یا اس زندگی سے ہی کنارہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے جسم کی ساخت بدل رہی ہوتی ہے اور ہمارے خواب ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو رہے ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ہم زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے یہ کسی آنے والے دن کی ڈریس ریہرسل ہے۔ زندگی ایسی نہیں ہے۔ در حقیقت کسی کے پاس بھی یہ گارنٹی نہیں کہ وہ کل یہاں ہوگا یا نہیں۔ لمحہ موجود ہی وہ واحد وقت ہے جو ہمارے پاس ہے اور اسی وقت پر ہمارا اختیار ہے۔ جب ہماری توجہ لمحہ موجود پر ہوتی ہے تو ہمارے ذہنوں سے خوف نکل جاتا ہے۔ خوف وہ چیز ہے جو ہمارے مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔ ہمارے پاس زیادہ دولت نہیں ہوگی، ہمارے بچے پریشان ہوں گے، ہم مر جائیں گے یا کچھ بھی۔ اس خوف سے لڑنے کے لیے سب سے بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ ہم اپنی توجہ کو لمحہ موجود کی جانب واپس موڑیں۔ مارک ٹوین نے کہا تھا کہ میں اپنی زندگی میں بہت سی خوفناک باتیں سوچتا رہا ہوں، ان میں سے صرف تھوڑی سی حقیقت میں واقع ہوئیں۔ میرا نہیں خیال میں اس سے اچھی کوئی اور بات کر سکتا ہوں۔ اپنی توجہ کو ابھی اور یہاں پر مرکوز کرنے کے لیے کوشش کیجیے۔ آپ کی کوششوں کے نتائج بہت حیران کن ثابت ہوں گے۔